अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 30। इस्लामाबाद में आफताब अपनी सुनहरी किरणें उफ़क़ पर हर सू फैलाने में मगन था। सफ़ेद रूई की मानंद बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान पर लहरा रहे थे। आज फ़ज़ा में हल्की हल्की सी ठंडी हवा भी मचल रही थी, जिसके बायस दरख्तों की शाखें ठंडी ठंडी हवा के मुलायम झोंकों से हल्के हल्के हलकोरे ले रही थीं। वो उस वक्त किचन में मौजूद थी। चूल्हे पे मज़ेदार और लजीज खाने पक रहे थे। उसके चेहरे पर एक नर्म और ख़ूबसूरत मुस्कान फैली थी। हलीमा साहिबा का कुछ ही देर पहले मैसेज आया था कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। नैना काफ़ी खुश थी, इतनी कि उसकी आंखें वक्फे वक्फे से भीग जातीं। उसके कानों में जब गाड़ी रुकने की आवाज़ गूंजी तो वो दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए तेज़ी से दौड़ी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपने माँ बाप से इतने दिनों बाद मिलने जा रही थी। उस वक्त वो ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि एहसन साहब उससे मिलेंगे या नहीं, वो उससे नाराज़ होंगे या नहीं। जब वो लॉन में पहुंची तो उसके कदम यकदम रुक गए। स्याह आंखें नम हो गईं, बेहद नम। कुछ ही कदमों के फासले पर एहसन साहब खड़े थे, जो दोनों हाथ बांधे गर्दन ऊंची किए उसे खामोश निगाहों से देख रहे थे। उसने उनके चेहरे को गौर से देखा। चश्मे के पीछे से उनकी आंखें नम दिखाई देती थीं। चेहरे पर झुर्रियाँ भी उसे पहले से कुछ ज़्यादा लगतीं। वो यकीनन पिछले दिनों काफ़ी परेशान रहे थे। नैना उनकी तरफ बढ़ी और उन तक पहुँचकर उसने उन्हें ज़ेरे लब नर्म मुस्कुराहट के साथ देखा। कैसे हैं बाबा आप? और फिर उसने उन्हें गले लगा लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। एहसन साहब की आंखें भी बरसने लगीं। हलीमा साहिबा एक दो कदम के फासले पर खड़ी खूबसूरत मंजर देख रही थी और न जाने कब उसकी आंखों से भी वो बेरंग माया गिरने लगा। अरीहा हैंड बैग लिए मेन डोर पार करते हुए लॉन में आई तो वो भी ये मंजर देखकर रुक गई और उसके चेहरे पर भी एक नर्म और मुसर्रत भरी मुस्कान फैल गई। उसके चंद लम्हे बाद अली दोनों हाथों में एक एक सूटकेस हैंडल से थामे हुए लॉन में आया तो वो भी ये मंजर देखकर बिल्कुल साकित सा रह गया। ज़ेरे लब एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। नैना बेटा, मुझे तुम पर फ़ख्र है, उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा। उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए उनका चेहरा देखा। उसकी आंखें अभी तक बरस रही थीं। खुदा तुम जैसी बेटी हर किसी को दे, एहसन साहब ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। फिर सताइशी और फ़ख्रिया अंदाज में उसके कंधे थपथपाए। बरसात हनूज़ जारी थी। थैंक यू बाबा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसे बाबा दिए। अब की बार उसने उंगलियों की पोरों से बारी बारी उनकी दोनों आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने तासुफ और शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो नैना के दिल को कुछ हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? आप इस तरह माफ़ी मत मांगें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, उसने रुहासी आवाज़ में नफ़ी में हाथ हिलाते हुए कहा। शर्मिंदा तो मैं हूँ। ये सच है कि मैं तुमसे नाराज़ था, लेकिन तुमसे बात ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता था। मुझे तुम्हें हौसला देना चाहिए था, मगर मैंने तो तुम्हें तन्हा कर दिया। मुझे माफ़ कर दो नैना। वो दोनों हाथ जोड़ने लगे तो नैना ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका। बस बाबा, ऐसी बातें मत करें प्लीज़, उसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा और फिर दोबारा उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगी थीं। एहसन साहब भी आंसू बहाते हुए साथ साथ उसके कंधे थपथपा रहे थे। आई लव यू बाबा, आई लव यू, उसने उनके सीने से सर उठाकर कहा। जवाबन उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। क्या सारा प्यार सिर्फ नैना के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरीहा ने मसनूई तासुफ के साथ कहा तो एहसन साहब और नैना खुलकर हंसी। नैना ने उंगली के पोर से अपनी आंख साफ की। एहसन साहब ने अरीहा की जानिब अपना बाजू बढ़ाया तो वो दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके सीने के साथ लग गई। मैं फिर चलता हूँ, क्योंकि मेरी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं, राइट? अली पलटने लगा था कि तभी एहसन साहब ने हाथ से उसे इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब बढ़ा और अरीहा के साथ जाकर खड़ा हुआ।
پھر اپنا سر احسن صاحب کے کندھے پہ رکھ لیا۔ آپ بھی آ جائیں، کیا آپ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں؟ احسن صاحب نے حلیمہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے دوپٹے سے اپنی نم آنکھیں رگڑیں اور پھر نم مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئیں۔ وہ اس طرف کھڑی تھی جس طرف نینا موجود تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ منظر بے حد خوبصورت تھا کیونکہ یہ منظر تھا ایک مکمل خاندان کا۔ 2 دن بعد شام کے پرفتن رنگوں پر اب دھیرے دھیرے رات کے سیاہ رنگ غالب آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ایک نیوز چینل کو انٹرویو دے کر آئی تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بیڈ کے ایک طرف بیٹھی اریحا بے حد تیز لہجے میں اسے کسی ڈرامے کی آخری قسط کا بتا رہی تھی جو کچھ ہی دیر میں ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی تھی۔ معلوم ہے نینا آپی، اس قسط میں امتل کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر ہی اس کے بھائی کا قاتل ہے، اور تو اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اسے دھوکا۔ نینا اسے مصنوعی دلچسپی اور تجسس سے سن رہی تھی۔ در حقیقت وہ خاصی بور ہو رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کے لیے گئی تھیں۔ احسن صاحب دفتر تھے۔ ان کا دفتر میں کافی کام اکٹھا ہوا پڑا تھا، اسی لیے وہ رات کو کھانے سے 1 آدھ گھنٹہ پہلے ہی گھر لوٹتے۔ علی بھی کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا تھا۔ میکائل ملک کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے اس پر اس کی ضمانت کی درخواست ابھی ہائی کورٹ میں چل رہی تھی، جس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ فیصلہ نہ آنے تک اسے جیل میں ہی رکھا جانا تھا۔ نینا جانتی تھی کہ اس کے خلاف فیصلہ اتنی جلدی نہیں آئے گا، لیکن اسے یقین تھا کہ بے شک دیر سے ہی صحیح اس کے خلاف فیصلہ آئے گا ضرور۔ وہ بے حد پر امید تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ باطل کا سر ہمیشہ جھکا دیتا ہے۔ اریحا ابھی تک اسے اپنی باتوں سے بور کر رہی تھی، تبھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے اریحا کو بے حد نرمی سے 2 منٹ کے لیے اپنا منہ بند رکھنے کا کہا اور پھر اپنا فون اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین پر روشن نمبر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ کس کی کال ہے؟ براق بھائی کی؟ اریحا نے شرارت سے بھرے انداز میں ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا تو نینا نے فوراً اسے دیکھا۔ جی نہیں، ان کی امی کی کال ہے۔ اور پھر اس نے فون پک کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ مرحبا نینا، میں جیمرے خاتون۔ انہوں نے یک دم اپنے ماتھے کو چھوا۔ آنے بول رہی ہوں۔ وہ کافی پرجوش اور خوش لگ رہی تھیں۔ کیسی ہیں آپ آنے؟ اس نے بھی خوش دلی سے پوچھا اور لیونگ روم کے ایک سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ان کا لہجہ بے حد تیز تھا۔ میں بھی ٹھیک، وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں، انہوں نے کہا تو ان کے لہجے میں اسے ہمیشہ کی طرح اپنے لیے محبت، خلوص اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں بھی آنے، اس نے دکھی دکھی سے انداز میں کہا۔ وہ واقعی انہیں یاد کر رہی تھی۔ دوسری جانب جیمرے خاتون ہلکا سا مسکرائیں، پھر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ براق کا میسج آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 1-2 دن میں وہ گھر واپس آ رہا ہے، اور اس نے مجھے بھی واپس گھر بلا لیا ہے نینا۔ ایک ہی سانس میں انہوں نے کہہ ڈالا۔ نینا یہ سن کر بالکل ساکت سی رہ گئیں۔ کیا؟ اس نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ اے وقت، میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں، میں اس وقت ہمارے گھر میں ہوں، انہوں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہمارے گھر پر انہوں نے خاصا زور دیا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اس نے خوشی سے نم پڑتی آنکھوں کے ساتھ تشکر بھرے انداز میں کہا۔ تم کب آ رہی ہو؟ لہجے بھر کے بعد جیمرے خاتون نے پوچھا۔ میں کل ہی ترکیے واپس آ رہی ہوں۔ آپ کے پاس؟ براق کے پاس، اس نے بغیر کچھ سوچے ترنت سے کہہ ڈالا۔ تمام، لیکن کوئی جلدی نہیں ہے، اگر تم کچھ دن اور پاکستان میں رکنا چاہتی ہو تو۔ وہ کہہ تو رہی تھی لیکن ان کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ مزید اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ نہیں، اس نے فوراً کہا اور پھر کچھ سوچا، کہیں جیمرے خاتون کو یہ نہ لگے کہ وہ اپنے گھر سے کچھ تنگ آئی ہوئی ہے، اس لیے ترکے جلدی واپس آنا چاہتی ہے۔ مطلب میں اب براق کے بغیر مزید رہ نہیں سکتی، میں انہیں بہت یاد کر رہی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہو گئی۔ اس نے 3 دن سے براق سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے میسیجز بھی کرتی تو وہ سارے میسیجز سین کرنے کے باوجود بھی اسے جواب نہیں دے رہا تھا، نہ ہی وہ اسے کوئی گڈ مارننگ میسیجز بھیج رہا تھا۔
شاید براق کہیں بزی ہو، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح تو نہیں کیا۔ وہ میسیجز سین کر کے جواب تو ضرور دے دیتے ہیں، لیکن اب کیوں نہیں دے رہے جواب؟ ہر بار اسے میسیج کرنے کے بعد وہ یہی سوچتی۔ 2-3 بار اس نے کال بھی کی تھی مگر وہ فون ریسیو نہیں کرتا تھا۔ تمام، پھر کل تم آ رہی ہو؟ جیمرے خاتون نے پوچھا تو وہ یکدم اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر نکلی۔ ایوت آنے، میں کل آ رہی ہوں۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد اس نے کہا تو اس کے چہرے پر زیر لب ایک نم سی مسکراہٹ تھی۔ نینا احسن نے رات کے کھانے پر ہی سب سے بات کر لی تھی کہ وہ کل ترکی واپس جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو ان میں سے کوئی بھی راضی نہ ہوا، لیکن پھر اس نے تھوڑا اصرار کیا اور بتایا کہ جیمرے خاتون ادھر اکیلی ہیں تو اس کا جانا ضروری ہے۔ اتنے دن تک ان کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ان کی طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، اسی لیے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ دونوں مان گئے۔ مگر حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب یہ جانتے تھے کہ وہ اب براق کو بھی بہت مس کر رہی ہے، اسی لیے انہوں نے بھی مزید اسے رکنے کا نہیں کہا۔ اریحا تو بہت ناراض ہوئی، اسے حلیمہ صاحبہ اور نینا دونوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ خفا رہی۔ اچھا نا اریحا، بس بھی کرو، دیکھو میرا جانا ضروری ہے، ادھر آنے بالکل اکیلی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی تو وہ اسے خفا خفا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں لیونگ روم میں موجود تھیں۔ صوفے کے ایک سرے پر اریحا بیٹھی تھی اور دوسرے سرے پر نینا۔ آنے کی فکر ہے آپ کو، میری فکر نہیں؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ نینا نے چند لمحے کچھ سوچا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں اگلے مہینے امی اور بابا سے بات کروں گی کہ وہ تمہیں ترکی بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کافی پرجوشی کے ساتھ کہا تو اریحا یکدم چہکی، اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں، لیکن پھر اس کا چہرہ ایک بار پھر مرجھا سا گیا، آنکھوں کی چمن بھی مان پڑ گئی۔ میں اکیلے آؤں گی کیا؟ وہ صوفے پر انگلی سے نہ جانے کیا نقش و نگار بنا رہی تھی۔ نہیں، علی آئے گا نا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا تو بعد میں اسے خوب پچھتاوا ہوا کیونکہ اس نے ایک بہت ہی بچکانہ بات کی تھی۔ بھائی کیسے آئیں گے؟ انہیں اتنے کام ہیں یہاں، وہ تو بالکل بھی نہیں آئیں گے، آپ صرف مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں۔ اس نے کہا تو نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آل رائٹ، پھر میں امی سے بات کروں گی کہ تم امی اور بابا کے ساتھ ترکی آ جانا، ٹھیک ہے؟ اور بابا سے بھی میں بات کر لوں گی، امی تو ویسے ہی مان جائیں گی، اور ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اریحا نے چند لمحے اسے مصنوعی تشویش سے بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر یکدم کھل کر مسکرائی اور اسے گلے لگا لیا۔ یو آر گریٹ نینا آپی، اس نے بے حد خوش دلی سے کہا۔ نینا کھلکھلا کر مسکرا دی۔ وہ صبح 7 بجے کی فلائٹ سے ترکی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ابھی اسے مزید انٹرویوز دینے تھے لیکن وہ یہ انٹرویوز آن لائن بھی آرام سے دے سکتی تھی۔ جب تک بات میکائل کے کیس کی تھی تو وہ اس کے وکیل سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے نینا احسن کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ ترکی واپس جاتی ہے تو اس کے کیس پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، اس کا کیس بہت مضبوط تھا۔ میکائل ملک پر ویسے بھی اور بہت سے کیسز چل رہے تھے، اس وجہ سے انہیں یقین تھا کہ ان کے کیس کا فیصلہ کچھ دن یا مہینے یا پھر سال بعد ہی آئے گا۔ وہ جب ترکی پہنچی تو اس وقت افق پر سپہر کے خوبصورت رنگ چھائے تھے۔ ٹیکسی سیدھا سلطان اور سلطانہ کے محل کے سامنے آ رکی۔ وہ ٹیکسی سے اتری، عبایا اور اسکارف میں ملبوس پرس کندھے پر لٹکائے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور اس محل نما بنگلے کو دیکھا۔ چہرے پر ایک بے حد خوبصورت اور نرم سی مسکراہٹ پھیلی تھی، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ گیٹ تک پہنچی تو ہمیشہ کی طرح 2 باوردی گارڈز نے اسے نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا۔ آخر وہ سلطانہ تھی اس محل کی۔ اس نے انہیں سر کے خم سے جواب دیا۔ گارڈز گیٹ کھول چکے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اس بنگلے میں داخل ہوئی۔ سامنے وہ خوبصورت و دل فریب سرسبز لان تھا جہاں جیمرے خاتون کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ جیمرے خاتون نے جیسے ہی اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے مارے نمی ابھر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکیں اور پھر انہوں نے اسے نرمی سے سینے سے لگا لیا۔ نینا مسکرانے لگی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی برسنا شروع ہو گئیں۔ اگر آپ ایسے روئیں گی تو میں واپس چلی جاؤں گی، اس نے شرارت سے بھرے انداز میں کہا تو جیمرے خاتون زخمی سے انداز میں مسکرا دیں اور ہاتھ کی پشت سے اپنی نم آنکھیں رگڑیں۔ میں کہاں رو رہی ہوں، ہاں؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیں۔
नैना भी नम आँखों से उनका चेहरा देखती रही। तमाम, अब चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है खाने में। वो बात बदलते हुए पलटने लगी तो नैना के चेहरे पर हल्की सी नागवारी की लहर उभरी। आने, मैं आ रही थी ना, खुद ही बना लेती। आपने क्यों खाना बनाया? आपकी पहले से तबीयत ठीक नहीं है और आपने खाना बना लिया। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। बस बस, तुमने मुझे जितना डांटना है डांट लेना, लेकिन खाने के बाद, ठीक है? उन्होंने हल्के से अबरू उचकाते हुए बेहद नर्म लहजे में कहा तो नैना खुलकर मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाते हुए उनके साथ घर के अंदर जाने लगी। जैमरे खातून ने उससे उसका हाल चाल पूछा और उन्होंने उसे ये भी बताया कि उन्हें बुर्राक का मैसेज आया था कि वो आज या कल घर आ जाएगा। अगर बुर्राक उनसे बात कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं? आखिर उन्हें हुआ क्या है? क्या वो मुझसे किसी बात पर नाराज़ हैं या फिर वो बहुत बिज़ी होंगे, इसीलिए वो मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे? उसने दिल ही दिल में सोच कर सर झटका, जैसे इन सब सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। इस्तांबुल पर अब दोपहर के तेज़ सुनहरे रंगों पर शाम के पुरफितन रंग गालिब आ चुके थे। ये मंजर था एक तारीक से कमरे का जो ना बहुत छोटा था और ना ही बहुत वसी। मरकज़ में एक कुर्सी के साथ वो शख्स बंधा था जिसके चेहरे पर कई खराशें थीं। वो उस वक्त बेहोश था। लहजे भर के बाद उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं। उसे अपना वजूद बेहद थका थका, निढाल और ज़ख्मी ज़ख्मी सा महसूस होता था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर सू अंधेरा ही अंधेरा छाया था। मैं कहाँ हूँ? उसे चंद लम्हे लगे थे ये जानने के लिए कि वो वहीं था जहाँ उसे कुछ दिनों पहले लाया गया था। जब से उसे यहाँ लाया गया था, दो अफराद उस कमरे में आते और उससे वो सब उगलवाने की कोशिश करते जो वो उन्हें कभी नहीं बताता। काफ़ी मार पीट के बावजूद भी उस शैतान ने अपना मुंह नहीं खोला था। मुझे निकालो यहाँ से, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा, निकालो मुझे यहाँ से। वो चिल्लाया तो यकदम ज़ोर से खांसी करने लगा। उसका गला बिल्कुल सूख गया था। चंद लम्हे के लिए हर तरफ एक बार फिर खामोशी का बसेरा हो गया। यकलख्त उस तारीक कमरे की खामोशी में खलल पैदा हुआ। उसने उस कमरे के दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ाई। आज यहाँ उन दो अफराद के बजाय वो शख्स दाखिल हुआ जिसका वो मुंतज़िर था। सुनहरी बाल नफासत से एक तरफ को सेट किए हुए, स्याह ड्रेस शर्ट जिसके कफ मुड़े थे और स्याह जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो उसके कमरे के स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा। उस तारीक कमरे में हर सू सफ़ेद सुरमई सी रोशनी फैल गई। बुर्राक। उन्होंने ने लब काटते हुए उस शख्स का नाम लिया जो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसे सपाट चेहरे के साथ देख रहा था। बुर्राक ने साथ पड़ी खाली कुर्सी खींची और उस पर टांग पे टांग जमाकर बैठा। एक हाथ की भींची हुई मुट्ठी थोड़ी के नीचे टिकाई और उसे संजीदा और तीखी पुरसोच निगाहों से देखने लगा। मुझे जिंदा क्यों रखा? मार डालते ना मुझे, हाँ? आखिर क्यों रखा मुझे जिंदा, बताओ? वो गुस्से से तेज़ लहजे में गुर्राया। बुर्राक एक गहरी सांस लेकर रह गया। क्योंकि मुझे अभी तुमसे बहुत सी मालूमात निकलवानी हैं। फिक्र ना करो, सारी मालूमात हासिल करने के बाद मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तमाम। बेहद संजीदगी से उसने कहा। वो लब कुचलते उसकी नीली आंखों में झांक रहा था। जब से उनोर को यहाँ लाया गया था तब अहमद और एरन को बुर्राक ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उनोर से सब मालूमात उगलवाएं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे थे। मगर उनकी बेतहाशा मारपीट का फ़ायदा बुर्राक को होने वाला था। तुम मुझे अभी मार डालो, क्योंकि मुझे ज़िंदा रखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसने अपने हर लफ्ज़ पर जोर दिया। मैं हमेशा सही होता हूँ। बुर्राक ने ज़रा से शाने उचकाए। ऐसा मैं कहा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई इंसान हमेशा सही नहीं होता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुर्सी से थोड़ा आगे को होते हुए उसने मज़ीद कहा। उन्होंने उसे जहर खंद और तीखी निगाहों से घूरता रहा। चलो अब एक एक करके मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दो, वरना, उसने कदरे सख्ती से कहा तो उन्होंने उसकी बात काट दी। बुर्राक ने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए गहरी सांस ली। वरना क्या कर लोगे? उन्होंने बेहद दुरुस्ती से पूछा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मेरा सब्र मत आजमाओ। तुम जैसों के लिए तो मेरा एक थप्पड़ ही काफ़ी है।
अपना दायां हाथ उसके सामने हल्का सा लहराते हुए उसने सख्ती से कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? ओनोर सर झटक कर तंजो इस्तेहज़ा से मुस्कुराया। मैं ना किसी को डराता हूँ और ना ही किसी को धमकी देता हूँ, समझ आई? अब पिछली भी गई। उसका लहजा बेहद रूखा, सख्त और संजीदा था। ओनोर ने गर्दन ऊंची करके उसे देखा। बुर्राक ने अब की बार कुछ ही कदमों के फासले पर रखी मेज़ की तरफ इशारा किया जिस पर मुख्तलिफ औजार पड़े थे, जैसे तेज़ खंजर, कैंची, कटर्स और भी बहुत से औजार जो मुजरिमीन से मालूमात निकलवाने के लिए उन पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओनोर के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। चेहरे का रंग चंद लम्हों के लिए बिल्कुल उड़ गया। अहमद और एरन ने अब तक उस पर इन औजार का इस्तेमाल नहीं किया था। देखो, मारपीट से मैं सारा मामला हल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मारपीट का शौक़ नहीं। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर वो समझ गया था कि वो इन औजार को देखकर ही डर गया था। किस तरह का इंसान है ये ओनोर? जब दूसरे मासूम लोगों पर इन औजार का इस्तेमाल करता है तब इसे डर नहीं लगता, और अब ज़रा इसे देखो। उसने गुस्से से लब कुचलते हुए सोचकर सर झटका। हालांकि तुम जैसे दरिंदे को जितना मारा जाए, चाहे तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, तब भी ये नाकाफ़ी होगा। उसकी नीली आंखों में हल्की सी गुलाबी लहर उभर आई। ओनोर अब की बार अपना डर और अपनी बेबसी छुपाते हुए उसे खामोशी से घूर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मरना नहीं चाहते, लहजे भर के बाद बुर्राक ने कहा और कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा लिया। ओनोर उसे मज़ीद सुनने का मुंतज़िर था। एक डील करते हैं। उसने संजीदगी से दोनों हाथ आपस में मिलाए, दोनों आंखों की पुतलियां सुकेड़ लीं। कैसी डील? ओनोर ने नासमझी से अब्रू उचकाए। तुम मुझे मेरे सब सवालों के जवाब ठीक ठीक दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा सलामत जाने दूंगा। साफ गोई से कहने के बाद उसने अपने कॉलर की कोई नादीदा शिकन सरसरी से अंदाज में दुरुस्त की। ओनोर यकदम तंज़िया अंदाज में सर झटक कर मुस्कुराने लगा। बुर्राक का चेहरा संजीदा रहा। तमाम तुमने मुझे कोई छोटा बच्चा समझ रखा है क्या? उसने इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, तुम खुद ही कह रहे हो। नफ़ी में सर हिलाने के बाद बुर्राक ने कदरे चबा चबा कर कहा। ओनोर कुछ देर उसे लब काटते देखता रहा। बुर्राक ने कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखा। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मैं तुम्हारी डील का कैसे यकीन कर लूँ? ओनोर ने पूछा तो उसके माथे पर सिलवटें नुमायाँ थीं। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये जान लो कि मैं अपनी ज़बान से नहीं फिरता। बुर्राक ने बेहद यकीन और एतमाद से शाने उचका कर कहा। ओनोर उसे घूरता रहा। चेहरे पर सोच की लकीरें नुमायाँ थीं। उसके जहन पर वो मनाजिर लहराए जब उसे अहमद और एरन मार पीट का निशाना बना रहे थे। उसे उनके ज़ोरदार थप्पड़, लातें, मुक्के सब याद आ रहे थे। वो अच्छे से जानता था कि अब उनकी मज़ीद मार पीट बर्दाश्त करने की सकत उसमें बाकी ना थी। उसे यहाँ पर खाना भी सिर्फ 2 वक्त का मिल रहा था, वो भी बहुत कम। अगर वो यहाँ रहता तो उसने वैसे भी कुछ ही दिनों में मर जाना था। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ये शायद एक आखिरी मौका था, और वो ये मौका किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। तमाम, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा, बस तुम्हें फिर मुझे यहाँ से ज़िंदा सलामत जाने देना होगा। उसकी नीली आंखों में झांकते हुए उसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। बुर्राक ने एक गहरी सांस अंदर को खींची। मैं बुर्राक यामान हूँ, और मैं अपनी ज़बान से नहीं फिरता, और अब ये बात मैं दोबारा नहीं दोहरा रहा। उसने शहादत की उंगली उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे तंबीह की। और अगर तुमने ये डील ना मानी तो मेरे पास और भी बहुत से तरीक़े हैं। ओनोर पर लर्ज़ा तारी हो गया। जो पूछना है पूछो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। खुद को बज़ाहिर मजबूत दिखाते हुए उसने तीखे लहजे में कहा। बुर्राक कुर्सी से थोड़ा आगे को हुआ और फिर उससे सवाल पूछना शुरू किए। मुझे बताओ, तुर्की की फ़ौज में ऐसे कौन कौन से अफराद हैं जो तुम्हारे और जिनके लिए तुम काम करते हो उनके मुखबिर हैं? उसने बेहद संजीदगी से
آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اونور نے لہجے بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر جواب دینا شروع کر دیا۔ یوں براق اس سے 1 گھنٹے تک کئی سوال پوچھتا رہا۔ اونور سب کے جواب دیتا رہا۔ کچھ سوالوں کے جواب دیتے وقت وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتا اور مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے جواب دے دیتا۔ تمام، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اس سے سارے سوال پوچھ چکا تھا۔ اونور زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ گہری بھوری آنکھیں چمک اٹھیں۔ براق اپنی کرسی سے اٹھا، اونور کی جانب بڑھا، چند لمحے اسے سختی سے گھورا اور پھر کرسیوں کے ساتھ اس کے رسیوں سے بندھے ہاتھ ایک ایک کر کے رسیوں کی قید سے آزاد کیے۔ اونور اپنے پاؤں خود رسیوں کی قید سے آزاد کرنے لگا، پھر کرسی سے اٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا، میں باہر کیسے نکلوں گا؟ اور پھر بے حد روکھے انداز میں ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ براق زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں چھوڑ کر آؤں گا تمہیں؟ آخر میں نے تمہیں زبان دی ہے تو تمہیں یہاں سے زندہ سلامت چھوڑ کر آنا میرا ہی فرض بنتا ہے نا؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے ہلکے سے شانے اچکا کر کہا۔ اونور نے تشویشی نگاہوں سے اس کا چہرہ گھورا، پھر سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ براق پلٹا اور کمرے کے دروازے کی جانب بھاری قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اونور بھی اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ اور جیمرے خاتون کچھ ہی دیر پہلے رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھیں۔ جیمرے خاتون اسے بتا چکی تھی کہ براق آج یا کل ہی آئے گا، اور اب رات کے 9:30 گزر چکے تھے مگر وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ آج ضرور آئے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی امید کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ نینا بظاہر چہرے پر خوشی سے بھری مسکان پھیلائے اپنے کمرے میں آئی۔ جیمرے خاتون اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی تھیں۔ نینا نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، پھر قرآن مجید پڑھا اور پھر دیوار پر لٹکتی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے حلیمہ صاحبہ کو کال ملائی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے ان سے، احسن صاحب، علی اور عریحہ سے بات کی۔ سب نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ براق کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے انہیں وہی بتایا جو سچ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اب تک گھر نہیں لوٹا، ضرور کہیں بزی ہوگا۔ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے بھی جواباً یہی کہا کہ وہ بزی ہوگا، اسی لیے اب تک نہیں آیا۔ آخر وہ کمانڈر ان چیف ہے، اسے بہت سے کام ہوتے ہوں گے۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ فون بک پر براق کا نمبر سرچ کیا، کچھ سوچا، براق کو کال کروں یا نہیں؟ اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر فون بک بند کر دی۔ وہ اب صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے کمرے میں ارد گرد خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ اس کے بغیر بہت عجیب، ویران اور خالی خالی لگتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سر میں ہلکی سی درد ہو رہی تھی۔ سفر کی وجہ سے اسے کافی تکان ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اس نے سر صوفے کے ہتھے پر گرا دیا۔ سیاہ بال جو کیچر میں بندھے تھے ان میں سے 2-3 لٹیں اس کے چہرے کے سامنے آ گریں۔ وہ اس وقت ایک پوری آستینوں والے گلابی رنگ کے خوبصورت سے فراک، جس کے آخر میں سفید فرل لگی ہوئی تھی، میں ملبوس تھی۔ ایک گلابی رنگ کا دوپٹہ بھی اس نے کندھے پر لے رکھا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں، پردے ایک طرف کو کیے ہوئے تھے۔ اس میں سے گزرتی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کمرے میں ہر طرف رقص کر رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر اس کی سیاہ چمکتی ہوئی کار رواں دواں تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے کار کافی متوازن رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر اونور بیٹھا تھا، جس کی نظریں ونڈ اسکرین سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کا تعاقب کرنے میں مصروف تھیں۔ رات کے سیاہ اور گہرے سائے ہر طرف چھائے تھے، ہر سو خاموشی ہی خاموشی پھیلی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف لمبے اور گھنے درختوں کا جال بچھا تھا۔ وہ سیاہ چمچماتی کار کچھ ہی دیر بعد سڑک کے ایک طرف آ کر رک گئی۔ براق نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور کار سے باہر نکلا۔ اونور نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور کار سے باہر نکل کر ارد گرد ایک سرسری سی نگاہ دوڑائی، پھر براق کی جانب بڑھا۔ ویسے مجھے خوشی ہوتی اگر تم میرے لیے کام کرتے، تم جیسے دلیر۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ براق نے اپنے کندھے پر ہاتھ کے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے۔ بہادر اور ہمت والے آدمی کے ساتھ کام کرنا تمہیں بھی بہت فائدہ دے سکتا ہے اور ہمیں بھی۔ براق زیر لب طنزی انداز میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ اونور نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس نے اب کی بار ہاتھ سے سڑک کے اس پار اشارہ کیا جہاں گھنے اور لمبے درختوں کے سوا
اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور پھر پلٹا۔ یہاں سے آگے کا فاصلہ اس نے خود ہی طے کرنا تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ہر طرف اسے درخت ہی درخت دکھائی دیتے۔ گھاس پر اس کے قدموں کی آواز اور اس جنگل نما جگہ میں موجود ٹڈیوں کی آواز کے سوا ماحول میں اور کوئی آواز نہ تھی۔ چند لمحے وہ دھیرے دھیرے قدم لینا شروع ہو گیا۔ اسے اپنے پیچھے سے کسی کے بھی چلنے یا اس کا تعاقب کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انور کے چہرے پر اس وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ براق نے اسے جو سوال پوچھے تھے اس نے ان سب کے بالکل جواب ٹھیک ٹھیک دیے تھے، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ ان لوگوں کے پاس جاتا جن کے لیے وہ کام کیا کرتا، وہ یہ سن کر اسے ضرور معاف کر دیتے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا منہ کھولنا پڑا۔ آخر وہ ان کا اتنا پرانا خادم جو تھا، ایسا صرف اسے لگتا تھا۔ اس وقت انور کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی مدد سے وہ راستے کو تلاش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی افق پر روشن چاند کی روشنی بھی اسے راستہ تلاش کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ کافی فاتحانہ انداز میں قدم بڑھاتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ تبھی اس کے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے قدم زنجیر ہوئے۔ دل کی دھڑکن کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے بالکل رک ہی گئی۔ وہ بالکل ساکت رہ گیا اور پھر غصے سے نچلا لب دباتے ہوئے وہ پیچھے مڑا۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر وہ شخص جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ اور یہ سچ بھی تھا، انور اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس وقت براق یامان نے "You are trapped" کہا تو نہیں، لیکن انور کو بالکل ایسا ہی لگا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی براق کو یہ کہا تھا لیکن وہ ناکام ہو گیا تھا۔ تم نے زبان دی تھی، اس نے دبی دبی سی آواز میں رک رک کر کہا۔ ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمایاں ہوئے۔ ایوت، میں نے زبان دی تھی۔ براق اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ وہ اسے حواس باختگی کے عالم میں گھور رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں صرف وہاں سے، یعنی آرمی کی خفیہ بیس سے زندہ سلامت جانے دوں گا۔ اس نے صرف پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ انور کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں اسے ایک گالی دی۔ براق نے گردن اونچی کر کے شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ ٹارچ بھی زمین پر گر گئی۔ اسے اپنے گال پر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کراہ اٹھا تھا۔ میں نہ گالی دیتا ہوں اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ مجھے گالی دے، بے حد سختی سے اس نے بلند آواز میں کہا۔ انور کو چند لمحے لگے تھے واپس نارمل ہونے میں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ وہ اب اپنی جینز کی جیب سے پستول نکال رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر براق، لعنت ہو! جب براق نے پستول اس کی طرف بڑھائی تو وہ بوکھلا سا گیا۔ خدا تمہیں غرق کرے! اس نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید حواس باختہ اور بوکھلا سا گیا۔ کوئی آخری خواہش؟ براق نے زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انور لب کچلتے ہوئے اسے بے بس غسیلی اور تیکھی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یک لخت کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انور نے دیکھا کچھ ہی فاصلے پر دائیں طرف سے ایک نیم سا وجود نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بائیں طرف سے بھی ایک نیم سا وجود نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ بائیں طرف سے نمودار ہوتا شخص بھوری آنکھوں والا احمد تھا جو براق کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ دائیں جانب سے آتا شخص سرمئی آنکھوں والا ایرن تھا جو براق کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ان تینوں کو دیکھ کر اسے بے حد غصہ آ رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ صرف ان پر ملامتیں ہی بھیج سکتا تھا۔ براق نے ایک نظر احمد کو دیکھا اور پھر ایرن کو۔ ان دونوں نے زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرا کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ انور کی گہری بھوری آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور خوف سا چھا گیا۔ براق نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی خوفناک، ہولناک اور دل دہلا دینے والی بلند آواز ہر سو گونج اٹھی۔ اس گولی نے انور کے سینے کو چیر کر رکھ دیا۔ سرخ مائی کی کئی لہریں اس کے سینے سے نکلتی ہر سو بہنے لگیں۔ وہ بمشکل سانس لیتا زمین پر سیدھا لیٹ گیا اور چند لمحے دبی دبی آواز میں کراہنے کے بعد اس کی گہری بھوری آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔
کہ جن ملونوں کے لیے کام کرتا ہے ان تک اس کی لاش پہنچا دو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ ان کا انجام بھی بالکل اسی کی طرح ہی ہوگا۔ براق نے تحکم سے کہا تو ان دونوں نے جواباً سر کو خم دیا، ایوت بے، اور پھر ایک ساتھ ہی ان دونوں نے کہا۔ براق نے پستول جینز کی جیب میں اڑس لی۔ وہ چند قدم منور کی لاش کی جانب بڑھا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھا اور زیر لب فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے کہنے پر کارا بے نے اس کے باپ یامان بے کو مار ڈالا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کارا بے کو دھوکہ دیا اور آخر میں اسے بھی مار ڈالا۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا جس نے مراد کو بھی دھوکے میں رکھا اور اسے بھی مار ڈالا، اور آج براق یامان نے اس شیطان صفت آدمی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ لیتا ہوا جانے لگا۔ وہ جا رہا تھا تو احمد اس کی طرف تیز قدموں کے ساتھ لپکا، براق بے، اور اسے قدرے تذبذب سے پکارا۔ اس کے قدم رکے اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو چہرے سے کافی مضطرب سا لگ رہا تھا۔ براق نے ابرو اکٹھے کرتے ہوئے اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ براق کے چہرے پر پہلے ناسمجھی کی لکیریں نمایاں ہوئیں، لیکن چند ہی لمحے بعد اسے احساس ہو گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن تب ہی احمد تیز لہجے میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، مجھے غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی، میری غفلت ہی کی وجہ سے مراد نے آیاز کو مار ڈالا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، کیا آپ مجھے معاف؟ احمد سر جھکائے کہہ رہا تھا، لیکن تبھی براق نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر میں نے تمہیں معاف نہ کیا ہوتا تو آج تم میرے ساتھ نہ ہوتے۔ اور پھر اس نے اس کے دونوں کندھے تھپ تھپائے۔ احمد نے سر اٹھا کر اسے ہلکی سی نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ براق مسکرایا، ساتھ ہی احمد بھی تشکر بھرے انداز میں مسکرایا، اور پھر احمد نے براق کو گلے لگا لیا۔ تم تو میرے شیر ہو احمد، تمہیں میں آخر کیسے معاف نہ کرتا؟ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے سبق سیکھیں، نہ کہ ان کو دہرائیں۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ اب اسے کافی نرمی سے کہہ رہا تھا، ایوت بے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ احمد ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب کی بار ایرن بھی ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ براق نے ستائشی انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھو، میرا ایک اور شیر آیا، اس نے کافی فخریہ انداز میں کہا۔ ایرن جواباً تشکر کہنے لگا، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، تم دونوں بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہو، تم دونوں نے ہی میرا بہت ساتھ دیا ہے، اسی طرح بہادری سے ہر محاذ پر لڑتے رہنا، سمجھ آئی؟ وہ دونوں جواباً تشکر بے، تشکر اور ایوت کہتے رہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں بے، تب تک ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، ایرن نے کافی یقین سے کہا۔ احمد نے بھی تائیدی انداز میں سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ براق مسکرایا اور ان دونوں کے کندھے ستائشی انداز میں تھپ تھپائے۔ رات بے حد گہری ہو چکی تھی۔ جیمرے خاتون کے کمرے میں نگاہ دوڑاؤ تو وہ اس وقت بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف تھیں۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ دیوار پر لٹکی وال کلاک پر اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل تھیں، لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھیں۔ ایک امید تھی ان کے دل میں کہ شاید وہ آج آ ہی جائے۔ بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر ایک فوٹو فریم پڑا تھا جس میں اس نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی کی تصویروں کا کولاج بنا تھا۔ یہ وہی فریم تھا جو میرائے یامان کو براق یامان نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ یکلخت ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ انہیں لگا کہ نینا آئی ہے، لیکن جب انہوں نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ یکدم بالکل ساکت سی رہ گئیں۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا براق انہیں دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ جیمرے خاتون نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی بستر سے اٹھنے لگیں کہ تبھی براق انہیں اٹھنے سے منع کرتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ ان کی جانب بڑھا۔ جیمرے خاتون بستر سے اٹھ چکی تھیں۔ براق جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ براق کی نیلی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، بے حد نم۔ براق، تم آ گئے؟ جیمرے خاتون نے سسکتے ہوئے کہا۔ براق نے ان کے کندھے کو نرمی سے سہلایا۔ آنے، خود کو سنبھالیے آنے، اس نے کہا تو اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے رونے دو براق، مجھے رونے دو۔
انہوں نے بلک بلک کر کہا۔ براق نے نرمی سے انہیں خود سے الگ کیا اور انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ کر دھیرے سے بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب ان کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھیں کہ وہ انہیں کافی مس کر رہا تھا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ براق کے ماتھے کو نرمی سے چومتے ہوئے انہوں نے تشکر بھرے انداز میں کہا۔ آنکھیں ابھی بھی برس رہی تھیں۔ وہ اس قدر زیادہ رو رہی تھیں کہ ان کا کمزور جسم ہلکا ہلکا سا کپ کپانے لگا۔ براق نے انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کے سنہرے بال جن میں خاصی سفیدی پھیلی تھی اس پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ انہوں نے اب کی بار خود کو سنبھالتے ہوئے انگلی کے پور سے آنکھ کا کونا صاف کیا، پھر براق کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ کیا میرائے کا قاتل اپنے انجام تک پہنچ گیا؟ انہوں نے کافی یقین سے پوچھا۔ براق نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ اے وقت، پھر اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اس کا لہجہ جیمرے خاتون کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ وہ پہلے مراد کے ذکر پر بے حد سرد سا اور غسیلا ہو جایا کرتا تھا، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ میری بد دعا ہے کہ اسے مر کر بھی سکون نہ ملے، اسے خدا، وہ تیش کے عالم میں کہنے لگیں تو براق نے ان کی بات کاٹ دی۔ آنے مرے ہوئے انسان کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ جیمرے خاتون نے غصے سے سر جھٹکا۔ تم کیسے ہو؟ پھر چند لمحے بعد پوچھا تو ان کے لہجے میں اب غصہ نہیں تھا۔ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دوائیاں وقت پر لی تھی نا؟ اس کے ذہن میں جو سوال آئے اس نے تیز لہجے میں پوچھ ڈالے۔ جیمرے خاتون مسکرا دیں۔ اے وقت، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ تمہیں دیکھ کر تو میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گال چھوئے۔ براق نے مؤدب سے انداز میں ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے چھوما۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ نینا کہاں ہے؟ لہجے بھر کے بعد اس نے ذرا سی آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، جیمرے خاتون نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ، کافی دیر سے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ براق مسکرا دیا۔ تمام، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فرش پر سے اٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ اور وقت کافی ہو گیا ہے، اب آپ سو جائیں۔ ساتھ ہی اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ ایسے کیسے سو جاؤں؟ ابھی تو مجھے شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہیں، انہوں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمام آنے تمام، براق نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جب کمرے سے باہر نکل گیا تو جیمرے خاتون نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور آنکھیں موند لیں، پھر دل ہی دل میں کئی بار اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی آنکھیں ایک بار پھر برسنا شروع ہو گئی تھیں۔